MRS786 Official. Support my YouTube channel for more stories. किसी होटल वाले से डांट खा कर निकला तो एक लम्हे के लिए मुझे यूं लगा कि मेरी आंखों का धोखा हुआ है, मगर मैंने आंखें मलकर गौर से दोबारा देखा। हाँ, वो नहीद ही थी जो किसी के साथ शायद स्कूल की छुट्टी के बाद करीबी रेस्टोरेंट में चाय पीने आई थी। नहीद अब 10वीं जमात की तालबा थी और इस इलाके में स्कूल या कॉलेज के तालबात का ग्रुप की शक्ल में चाय पीने या ब्रेक में गरम गरम समोसे चटनी की प्लेट उड़ाने के लिए आना मामूल की बात थी। मेरा दिल ज़ोर से धड़का। शायद आज ही वो मौका था जब मैं नहीद से मिलकर इसकी गलतफहमी दूर कर सकता। मगर जाने इसके साथ और कौन कौन होंगी, और अगर कहीं नहीद ने बुरा मनाया और गुस्सा किया तो फिर एक और तमाशा ना खड़ा हो जाए कहीं, और अगर कहीं नहीद ने घर जाकर अपने वालिद को इस बात की शिकायत कर दी तो फिर तो मेरे अब्बा के हाथों मेरा खून होना लाजमी था। मगर मेरे पास और चारा भी क्या था, जाने फिर दोबारा नहीद से ज़िंदगी भर आमना सामना हो पाए या ना। मुझे एक बार कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए। आखिर नहीद ने खुद भी तो महीने भर मुझसे पढ़ा है, मेरे बारे में कुछ तो अंदाज़ा हो इसी ने भी लगाया होगा। इतने अरसे में मैंने तो कभी इसे नज़र भरकर नहीं देखा था। मैं अपने आप से लड़ता, खुद ही फैसला करके इन्हें रद्द करता रहा, और फिर अपने अंदर की जंग से घबरा कर मैंने मज़ीद कुछ सोचे बिना इस कैफ़े की तरफ कदम बढ़ा दिए। अंदर बहुत रश था। कॉलेज की लड़कियां, लड़के, आम लोग, कुछ मुस्तकिल किस्म के गाहक नुमा बूढ़े भी खिड़कियों के पास कब्ज़ा जमाए बैठे हुए थे और हस्बे मामूल ऐसी ही बातें करके आहें भर रहे थे कि इनका दौर कैसा सुनहरा ज़माना था। अब तो बस अफरा तफरी और नफसा नफसी का आलम है। शायद इंसान के अज़ल से अबद तक यही एक मजबूरी और कमज़ोरी रही है कि वो अपने हाल को कभी भी दिल से बर्त नहीं पाता, अपने हाल से कभी लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो पाता, और वही हाल बीत कर जब इसका माजी बन जाता है तो वो इसे याद कर करके आहें भरते हैं। आह, क्या ज़माना था! काश हम अपने हाल में भी माजी जैसी मिठास भरने का कोई जादू सीख पाते। मैं माजी और हाल की इस तकरार के दरमियान हॉल में खड़ा इधर उधर तलाश करने की कोशिश कर रहा था, और फिर वो मुझे एक कैबिन के पर्दे की ओट में बैठी दिखाई दे गई। मुझे कुछ इत्मीनान हुआ कि चलो इससे ज़्यादा रश नहीं है, लिहाजा बात करने में आसानी होगी। मैं धड़कते दिल के साथ छोटे छोटे कदम उठाता कैबिन के पास पहुंच गया। मेरा कुछ देर पहले ही चाय के कप मेज़ पर सजाकर वापस पलटा था। नहीद किसी से बात कर रही थी और इसके सर पर इसकी स्याह चादर हमेशा की तरह सलीके से टिकी हुई थी। मैंने दिल कड़ा करके ज़ोर से खंगार कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। इसकी सहेली अभी तक पर्दे की ओट में बैठी हुई मेरी नज़र से ओझल थी। नहीद ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और मुझे देखते ही इसके चेहरे का रंग जैसे उड़ सा गया। मैंने दिलासा देने के लिए कदम बढ़ाया कि मेरा मकसद इसकी बदनामी नहीं है, मैं तो सिर्फ इसकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। मगर कैबिन में बैठे दूसरे शख्स को देखते ही खुद मेरे हवास एक पल में ही किसी झमाके से बल्ब की तरह फ्यूज़ हो गए। नहीद के सामने कोई और नहीं, माजिद बैठा था। वही माजिद जिसने मुझसे नहीद के लिए वो रुक्का लिखवाया था और जिसकी वजह से सारे ज़माने ने मेरे नाम और वजूद पर थू थू की थी। माजिद भी पल भर के लिए घबरा गया। मैं तेज़ी से वापस पलटा और कैफ़े से निकल गया। माजिद मेरे पीछे दौड़ता हुआ बाहर तक आया और ज़बरदस्ती मेरे रास्ते में हाइल होकर माजरत करने लगा। माफ़ कर दे यार परी, मैं खुद तुझे बताना चाहता था, मगर नहीद ने मना कर दिया कि फ़िलहाल मामला बहुत गर्म है, ज़रा बात ठंडी हो जाए तो फिर तुझसे बात करूं। वैसे शहज़ादे, तूने भी बड़ा मर्दों वाला काम किया। तेरे साथ जो कुछ भी हुआ तूने आखिर तक ज़बान नहीं खोली। एहसान रहेगा ये तेरा हम दोनों पर। मेरा सर तेज़ी से चकरा रहा था। नहीं जानती थी कि इसकी छत पर उस रात माजिद कूदा था, फिर भी उसने अपने घर वालों से ये बात छुपाए रखी। मुझे मेरे घर वाले
محلے والوں کے سامنے اتنا رسوا کیا، سارے زمانے میں میرا تماشا کیوں بننے دیا؟ میرا سر گھوم رہا تھا۔ میں نے بمشکل ماجد سے سوال کیا، تو کیا وہ خط تم نے نہید کے لیے لکھوایا تھا؟ ہاں یار، اسی کو دینا تھا۔ ایک دن اس نے میرے سامنے تمہاری لکھائی کی تعریف کر دی تھی۔ میں نے بھی اس سے شرط لگا لی کہ تمہارے ہی ہاتھ سے اسے خط لکھوا کر دوں گا۔ میں نے حیرت سے ماجد کو دیکھا، مگر تم تو ہر وقت یہی کہتے رہتے تھے کہ وہ تمہاری طرف دیکھتی تک نہیں، کبھی گھاس تک نہیں ڈالتی تمہیں۔ ماجد نے زور کا قہقہ لگایا۔ وہ سب بھی نہید کے کہنے پر ہی بولتا تھا۔ تو نہیں جانتا یار، یہ لڑکیاں ہم بے وقوف لڑکوں سے کہیں زیادہ تیز ہوتی ہیں، بڑا دماغ چلتا ہے ان کا اس طرح کے معاملات میں۔ دراصل وہ کسی بھی طرح کی بدنامی مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ میری طرف سے کسی کو شک میں مبتلا کر کے آج بھی بڑی مشکل سے اسے چائے کے ایک کپ کے لیے راضی کیا تھا، پر تو نے آ کر سارا معاملہ بگاڑ دیا۔ میرا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ماجد اپنی دھن میں نہ جانے کیا کچھ بولتا رہا۔ اتنے میں کیفے کا ایک بیرا باہر آیا اور ماجد سے بولا، آپ کو اندر بلا رہی ہیں، کہتی ہیں مہمان کو ساتھ لے آئیں، ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے لاکھ دامن چھڑانے کی کوشش کی، مگر ماجد مجھے تقریباً کھینچتا ہوا اندر کیفے میں لے گیا۔ نہید سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مجھے اندر آتے دیکھ کر دھیرے سے بولی، امید ہے کہ آپ ہم دونوں کو معاف کر دیا ہوگا۔ ہم دونوں کی وجہ سے آپ کو جو تکلیف پہنچی، ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ میں خود آپ سے مل کر آپ کو ساری بات بتانا چاہتی تھی، مگر حالات ایسے بگڑے کہ میں کچھ نہ کر سکی۔ میں چپ چاپ بیٹھا اس کی بات سنتا رہا، اس سے یہ بھی نہ کہہ سکا کہ کم سے کم مجھے تو سچ بتا دیتی۔ نہید اپنی بات جاری رکھی، دراصل میں نہیں چاہتی تھی کہ جب تک ماجد کے گھر سے میرے لیے باقاعدہ رشتہ نہ آ جائے تب تک کسی کو بھی ہمارے بارے میں ذرا بھی شک ہو۔ آپ تو ابا جی کے غصے سے واقف ہیں نا۔ اس رات بھی ماجد کی ایک ذرا سی ہی غلطی، یہ سارا ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور ہمیں یہ پتہ ہی نہ چلا کہ آپ کا لکھا وہ رکا کب اور کیسے، وہیں گھبراہٹ میں گر گیا۔ نہید کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی۔ کچھ لوگ جب بولتے بولتے خاموش ہو جائیں، ان کی خاموشی بولنے لگتی ہے، مگر مجھے آج اس کی یہ خاموشی بہت گراں گزر رہی تھی۔ دراصل میں بہت ڈر گئی تھی، اس لیے جب ابا نے آپ کی تحریر دیکھ کر آپ پر شک کیا تو میں چپ رہی، کیونکہ میں اگر ماجد کا یا کسی اور کا نام لیتی تو انہیں مجھ پر بھی شک ہو سکتا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ شامل ہوں۔ صرف ایک آپ ہی ایسے تھے جن کے نام کے ساتھ میرا نام نہیں جوڑا جا سکتا تھا، مطلب کسی کو بھی مجھ پر شک نہیں ہو سکتا تھا کہ میں آپ کو پسند کر سکتی ہوں۔ میں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ میں اندر بیک وقت کئی شیشے چکنا چور ہو گئے اور میں ننگے پاؤں ان کرسیوں پر چلتا ہوا وہاں سے اٹھ آیا۔ پتہ نہیں میں نے اس روز گھر تک کا راستہ کیسے طے کیا۔ میرے آس پاس تیز ٹریفک کا شور، گاڑیوں کے ہارن اور لوگوں کے لیے کسی گئے آوازوں کی بھرمار تھی، مگر میں جیسے ساری دنیا سے لاتعلق اور بیگانہ سا اس راستوں پر چلتا رہا۔ شاید ہمارے قدم کچھ راستوں پر چل چل کر اتنے آشنا ہو جا چکے ہوتے ہیں کہ دل اور دماغ بند ہونے کی صورت میں بھی وہ ہر موڑ پہچان لیتے ہیں، ورنہ میری جو حالت اس وقت تھی، مجھے ضرور کسی ویرانے میں بھٹک جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ، کوئی اندھا ہی ہوگا جو نہید پر مجھ سے کوئی بھی تعلق جوڑنے کا شک کرے گا۔ کہاں وہ اور کہاں میں، اس نے کتنی آسانی سے یہ بات کہہ دی۔ بعض حقائق ہم پر پہلے دن سے ہی روز روشن کی طرح عیاں ہوتے ہیں، مگر پھر بھی کسی کی زبان سے ان کی تشریح ہمیں کس قدر سوگوار کر دیتی ہے۔ ہم کمزور انسان اپنے اندر اتنی خود فریبیاں کیوں پالے رکھتے ہیں؟ شاید اسی لیے اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک انسان جانے کتنی بار ٹوٹتا ہے، مگر نہید کی پسند ماجد کیسے ہو سکتا ہے؟
سارا محلہ ماجد کے قصوں سے واقف تھا، مگر پھر بھی نہیں میرا ذہن سن ہو گیا تھا۔ مگر مطلب یہ ہوا کہ انسان کی ظاہری شخصیت ہی آخر کار فتح یاب ہوتی ہے۔ یہ اندر کی خوبصورتی، دل کی سچائی وغیرہ جیسی فضول کتابی باتیں ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر یکسر غلط ثابت ہو گئی تھیں۔ شاید یہ ساری کتابی تکرار مجھ جیسے پری زادوں کی تسلی کے لیے ہی تھی۔ میرا داخلہ گورنمنٹ کے ایک کالج میں ہو چکا تھا، مگر میرا دل کالج جانے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ 10ویں جماعت تک ایسے ہی اسکول میں پڑھتے پڑھتے سارے استاد اور طالب علم میرے نام اور میری صورت کے تصنیعات کی عادی ہو چکے تھے، اور انہوں نے میری بدصورتی کو کسی معمول کی طرح قبول کر لیا تھا۔ مگر کالج جاتے ہی یہ ساری بحث ایک بار پھر سے تازہ ہو گئی۔ بہت دنوں تک کلاس میں، کینٹین میں اور کالج کے راہداریوں میں مجھے پھر سے اسی تجربے سے گزرنا پڑا۔ وہی طنز بھری مسکراہٹ، جملے اور حقارت بھری مثالیں۔ میرا جواب ہمیشہ کی طرح خاموشی ہی تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ مجھے اس جھلنی سے بار بار جھلنا ہے۔ انہی دنوں میری ملاقات 4تھ ایئر کے ناساز سے ہوئی۔ دراصل اس سے پہلا تعارف بھی اس کی عجیب و غریب تخلص کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کا پورا نام جمیل احمد تھا، مگر وہ خود کو ناساز کہلوانا پسند کرتا تھا۔ ایک دن میں راہداری سے گزر رہا تھا کہ کسی سینئر طالب علم نے زور سے اس کا نام پکارا، "ابے او ناساز، تیرا پھر سے 3 سپلیاں آئی ہیں، مطلب تو اگلے سال بھی اسی کالج کے لنگر کی روٹیاں توڑنے کا ارادہ ہے۔" ناساز کی باقی دوست بھی ہنس پڑے۔ ناساز نے ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کی راکھ جھاڑی اور ایک بھرپور کش لے کر دھواں فضا میں اڑا دیا۔ وہ طفل کیا گرین کے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ پتہ چلا کہ گزشتہ 3-4 سال سے ناساز 4تھے سال میں ہی اٹکا ہوا ہے۔ نہ اسے پاس ہونے کی جلدی تھی، نہ ہی کالج والے اسے نکالنے پر آمادہ، کیونکہ وہ کالج کی ادبی سوسائٹی کا صدر تھا اور اس کی صدارت میں کالج بہت سی ٹرافیاں اور کپ جیت چکا تھا۔ وہ ایک بہترین مقرر، شاعر اور افسانہ نگار تھا۔ اگلی صبح میں کالج کے گیٹ سے اندر داخل ہوا تو ناساز گیٹ کے قریب ہی بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا۔ "بات سنو لڑکے۔" میں جھجکتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ سگریٹ پیتے ہوئے میں نے انکار میں سر ہلایا۔ وہ بیزاری سے بولا، "پھر کیا خاک جیتے ہو؟" میری جیب میں اس وقت شام کی ٹیوشن سے ملنے والے چند روپے پکڑے تھے۔ میں سیدھا وہاں سے کینٹین گیا اور سب سے بہتر برانڈ کا ایک ڈبیا اور ماچس لے کر دوبارہ ناساز کے پاس آیا اور سگریٹ اور ماچس اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ وہ سگریٹ دیکھ کر چونک سا گیا۔ اس نے جلدی سے سگریٹ سلگھا کر 2-4 بھرپور کش لگائے اور میں نے پہلی مرتبہ نکوٹین کو اپنے سامنے بیٹھے شخص کی رگوں میں پوری طرح سرایت ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ اس نے مزید چند کش لیے۔ میں پلٹ کر جانے لگا۔ ناساز نے جلدی سے مجھے آواز دے کر روکا اور مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، "پیسے تھے تمہارے پاس؟" "ہاں، کرائے کے پیسے تھے جو آج تمہارے کام آ گئے۔" وہ زور سے ہنسا اور ہاتھ بڑھا کر بولا، "مجھے ناساز کہتے ہیں۔ میں اپنا تخلص ناشاد رکھنا چاہتا ہوں، مگر پتہ چلا کہ میرے حق پر پہلے ہی کوئی موسیقار ڈاکہ ڈال گیا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟" میں نے اٹکتے ہوئے اپنا نام بتایا، "پری زاد۔" ناساز نے زور سے واہ کہا۔ "نام تو بڑا شاعرانہ رکھا ہے پیارے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے کسی کے لہجے اور نظر میں اپنا نام سن کر طنز اور تمسخر کی جھلک نہیں دکھائی دی۔ یہ میری اور ناساز کی دوستی کی ابتدا تھی۔ میری زندگی کا پہلا دوست جس سے بات کرتے ہوئے میری زبان لڑکھڑاتی نہیں تھی، نہ ہی مجھے ٹھنڈے پسینے آتے تھے۔ سگریٹ اس کی زندگی کا ایک ایسا لازمی جزو تھی کہ کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہونے لگتا تھا جیسے ناساز سگریٹ کو نہیں، سگریٹ دھیرے دھیرے ناساز کو پی رہا ہو، نگل رہا ہو۔ وہ مجھ سے عمر میں 5 سال بڑا تھا، مگر اپنی باتوں سے
وہ کوئی بوڑھی روح دکھائی دیتا تھا۔ چند ہفتوں بعد شہر کے تمام مردانہ اور زنانہ کالجوں کے درمیان تقریری مقابلے ہوئے تو ناساز کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ میں ایسی تقریبات میں جانے سے حتاً المکان گریز کرتا تھا، مگر وہ فائنل مقابلے کی تقریب میں مجھے کسی طرح زبردستی پکڑ کر لے گیا۔ ہال میں ایک جانب ہمارے کالج کے لڑکوں کی نشستیں لگی ہوئی تھیں اور دوسری جانب لڑکیوں کے کالج کی طالبات بیٹھی اپنی کالج کی مقررات کی حوصلہ افزائی کے لیے شور مچاتی رہی تھیں۔ میں ایک کونے میں سگڑ کر بیٹھا رہا۔ ناساز اپنے دھواں دار تقریروں سے ماحول گرما دیا، مگر نہ جانے آخری مرحلے پر وہ پسپا کیوں ہو گیا اور لڑکی پہلا انعام جیت لیا۔ میں نے باہر نکلتے ہی اسے براہ راست اپنے اس خدشے کا اظہار کر دیا کہ وہ جان بوجھ کر ہارا۔ ناساز دھیرے سے مسکرایا۔ تم اگر دھیان سے دیکھتے تمہیں پتہ چلتا کہ میں جیت گیا ہوں۔ زندگی میں ہر بازی اول اور دوئم نمبر سے نہیں پائی جاتی۔ اس طرح مجھے غور سے دیکھا۔ تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے پریزاد؟ پل بھر کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا کہ ناساز بھی باقی سب لوگوں کی طرح میرا مذاق اڑا رہا ہے، مگر مجھے اس کی آنکھوں کے سوال کی سچائی دکھائی دی۔ اس نے سر جھکا کر دھیرے سے جواب دیا، مجھ سے بھلا کون محبت کرے گا؟ کیوں تم سے کوئی محبت کیوں نہیں کر سکتا؟ میں چپ رہا۔ ناساز نے نصیحت کی، شعر یاد رکھا کرو، صنف نازک پر پڑا اچھا اثر پڑتا ہے اچھے شعروں کا۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، منیر نیازی کو پڑھا کرو، اس کی ایک نظم تو زبانی یاد کر لو۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ، اس کو جا کر بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ میں نے جلدی جلدی ساری نظم اپنی کاپی پر نوٹ کر لی اور اسی وقت اسے کاٹا بھی لگا لیا۔ بس اب یاد رکھنا کہ تمہیں اپنی گفتگو کے دوران کسی نہ کسی بہانے سے یہ نظم دہرانی ہے۔ میں تمہیں چند اور اثر انگیز غزلیں اور نظمیں بھی یاد کروا دوں گا، کیا سمجھے؟ میں نے جلدی سے کسی بچے کی طرح سر ہلایا۔ مجھے یاد آیا کہ نہید کو بھی شعر و شاعری سے کافی گہرا لگاؤ تھا اور شاید ماجد کو بھی بہت سے شعر یاد تھے۔ نہید کا خیال آتے ہی میرے گال میں شدید جلن کا ایک احساس ہوا۔ اگلے چند دنوں میں ناساز نے مجھے بہت سی نظمیں یاد کرا دی اور پھر جس دن میں نے بزم ادب کی پریڈ میں کھڑے ہو کر محبت اب نہیں ہوگی، یہ کچھ دن بعد میں ہوگی، گزر جائیں گے جب یہ دن، یہ ان کی یاد ہوگی، سنائی تو پہلی مرتبہ کلاس کے لڑکوں نے دل سے میرے لیے تالیاں بجائیں اور استاد نے مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ شاباش دی۔ ناساز کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہو رہی تھی۔ لوگ میری بات غور سے سننے لگے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش انگڑائیاں لینے لگی کہ کبھی کالج میں پہلے کی طرح لڑکوں اور لڑکیوں کے اداروں کا مقابلہ ہوا اور میں بھی اسٹیج پر جا کر ناساز کی طرح کچھ پڑھوں۔ میں نے سارے بڑے شاعروں کو تقریباً حفظ کر لیا اور مجھے کالج کی بزم ادب کی ٹیم میں بھی شامل کر لیا گیا تھا۔ اس کوشش میں میرے اندر بھی چھوٹی ہی صحیح مگر ایک چھوٹا موٹا شاعر پلنے لگا تھا۔ میری باتوں میں شاعر کا رنگ جھلکنے لگا۔ ناساز کسی منجے ہوئے استاد کی طرح میری شاعرانہ تربیت کر رہا تھا۔ وہ کہیں سے بھی اچانک نازل ہو جاتا، یہ کیا غالب اور میر کے رٹے لگاتے رہتے ہو؟ آج کل کی لڑکیاں اتنی مشکل شاعری بھلا کب سمجھتی ہیں؟ احمد فراز کو پڑھا کرو، اور ہاں کبھی کبھی ساحل
लुधियानवी को दोहराने में भी कोई हर्ज नहीं है। शायर को तो जानते हो ना, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी वाला। और हाँ, कल से तुम्हें ये दोहराते रहना है। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। तुम होती तो कैसा होता, तुम इस पर कितना हैरान होती। मैं दबे लफ्ज़ों में नासाज को ये समझाने की कोशिश करता कि जिस किसी एक के लिए वो मुझ में ये सारी मशक करा रहा है, इस एक का तो मेरी ज़िंदगी में कोई वजूद ही नहीं है। फिर ये तैयारी किस काम की? मगर नासाज भला मेरी कब सुनता था। एक दिन कॉलेज से वापसी के रास्ते पर वो मेरी इसी तरबियत में मसरूफ़ था कि मेरी नज़र पुराने कबाड़िए की दुकान के मटियाले शीशे से अंदर पड़ी और मेरे कदम वहीं जमकर रह गए। अंदर एक पुराना पियानो पड़ा था। कबाड़िए ने मेरी दिलचस्पी महसूस की तो जल्दी से बोला, खालस शीशम की लकड़ी है, अंग्रेज़ के पुराने क्लब से ख़रीदा है, ख़रीदोगे? सिर्फ 13,000 में दे दूँगा। मैंने अपनी जेब देखी, 280 रुपये पड़े थे। मैंने धीरे से कबाड़िए से कहा, एक दिन ज़रूर ख़रीदूँगा। हम दोनों आगे बढ़ गए। मैं थके हारे कदमों से घर वापस पहुंचा तो सहन में दाखिल होते ही एक झटके से रुक गया। सहन में नहीद की अम्मी खड़ी मेरी अम्मा से कुछ बात कर रही थी। दोनों ने कदमों की आवाज़ सुनकर मेरी तरफ देखा। नहीद की अम्मी ने मुझे देखकर बुरा सा मुंह बनाया और अम्मी को तकीद करती हुई घर से निकल गई। ए बहन, आना ज़रूर, हम लोग ज़्यादा अरसे तक नाराज़गियाँ पालने के शौकीन नहीं हैं। इनके जाने के बाद बुरा मुंह बनाने की बारी अम्मा की थी। नहीद और माजिद की बात तय हो गई है, अपनी बेटी की मंगनी का पैगाम देने आई थी यहाँ, शायद ये जताने के लिए कि तेरी इस हरकत के बाद भी इनकी लाडली के लिए मोहल्ले के सबसे बड़े घर से रिश्ता आया है। तूने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा परिजात। मैं अम्मा की बड़बड़ाहट नज़र अंदाज करता रहा हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। मैं अच्छी तरह जानता था कि एक दिन ये होना था, मगर फिर भी ना जाने क्यों नहीद के रिश्ते की खबर सुनकर मेरा दिल बुझ सा गया था। अगले रोज़ कॉलेज में नासाज ने मेरी ये कैफियत भांप ली। क्या बात है प्यारे, आज कुछ बुझे से दिखाई दे रहे हो। मैंने करीब पड़ा कंकर उठाकर दूर तालाब की तरफ फेंका। उससे पहले तुमने मुझे कब जलते या जगमगाते हुए देखा है? वो मेरे करीब आकर बैठ गया। जल तो रहे हो और बड़ी शिद्दत से जल रहे हो, मगर ये जलन जगमगाने वाली नहीं, अंदर ही अंदर राख कर देने वाली है। बताओगे नहीं? कब से सुलग रहे हो? मैंने इसे नहीद वाली सारी बात बता दी। नासाज इस सुनकर एक सर्द सी आह भरी। मंजिल अपनी जगह, रास्ते अपनी जगह, जब कदम ही साथ ना दें तो मुसाफिर क्या करे। फिर किसी बड़े बुजुर्ग की तरह बैठकर मुझे ये अहद लेने लगा, मुझसे एक वादा करो, आज के बाद अपने अंदर लगी इस आग को कभी बुझने नहीं दोगे। ये जीवन बना इस मन की नार के सिर्फ एक सर्द खाना, एक बोझ होता है, इसलिए बंदे के अंदर ये सुलगन सुलगती रहनी चाहिए। आम इंसान से भी बड़े बड़े कारनामे करवा जाती है। ये तड़प है, ये जलन है। आमतौर पर आदमी गीली तेली की तरह सारी उम्र सेलन से भरी नम जिंदगी गुजार देता है, मगर इस जलन के लिए माचिस की रगड़ मुयस्सर नहीं आती। इस लड़की से नाकाम मोहब्बत ने तुम्हें वही रगड़ फराहम कर दी है। अब जल गए हो तो खुद को बुझने मत देना। इस वक्त मुझे नासाज की बात ठीक तरह से समझ में नहीं आई, मगर इसने ठीक ही कहा था। जब मुकद्दर में आखिरकार फना होना ही लिखा होता, तो फिर ये बुझ बुझ कर और सुलग सुलग कर क्या जीना। तेज़ भड़कते हुए शोलों की तरह जलकर राख हो जाने में ही मज़ा है। मैं भी इस रोज़ के बाद कुछ ऐसा जला कि मेरे अंदर सब कुछ भस्म हो गया।
بس میں اور میری کتابیں، میری چھت اور آسمان پر رات کو چمکتے میرے دوست ستارے، یہی کچھ باقی رہ گیا تھا میری زندگی میں۔ اگلے سال کالج والوں نے رحم کھا کرنا ساز کو سند دے ہی دی۔ وہ اپنے گاؤں واپس جانے سے پہلے مجھ سے لپٹ کر رو پڑا، اپنا خیال رکھنا اور مجھے بھول مت جانا۔ میں بھیگی پلکوں کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پر اس کی گاڑی کو چھوٹتے ہوئے دیکھتا رہا اور بوجھل قدموں کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ کالج کے فائنل ایئر سے قبل ہی میرے پہلے ابا پھر اماں یکے بعد دیگرے چل بسے اور مجھے پہلی بار یتیمی کا احساس اس وقت ہوا جب بھائیوں نے گھر کے خرچے میں ہاتھ بٹانے کا حکم صادر کر دیا۔ ان سب کی خواہش یہ تھی کہ یونیورسٹی میں داخلے کا ارادہ ترک کر کے کہیں کلرک کی یا چپڑاسی کی نوکری پکڑ لوں تاکہ میرا بوجھ ان کے کاندھوں سے ہٹ جائے۔ مگر میں نے کسی نہ کسی طرح انہیں قائل کر ہی لیا کہ کسی سرکاری نوکری کے ملتے ہی میں تعلیم کا سلسلہ ترک کر دوں گا۔ تب تک میں شام سے رات تک 3-4 ٹیوشنز پڑھا کر گھر کا خرچہ بانٹ سکتا ہوں۔ میں اب وہ پہلے والا ناکام اور نالائق طالب علم نہیں رہا تھا۔ ناساز کی لگائی ہوئی آگ کی بھٹی میں تپ کر کندن ہو چکا تھا۔ کالج میں بھی فائنل میں میری تیسری پوزیشن آئی تھی۔ تعلیمی ادارے مجھے فخر سے اپنی ادبی پروگراموں اور مشاعروں میں مدعو کرتے تھے۔ میرا نام ایک ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر کے طور پر شہر کے گلی کوچوں میں پھیل رہا تھا۔ لوگ میری سوچ اور لفظوں کی مدح سرائی سے باز نہیں رہ پاتے تھے۔ ہاں، اگر کچھ نہیں بدلا تو میری صورت دیکھتے ہی لوگوں کا وہ بے اختیار تاثر جیسے کوئی نہیں چھپا سکتا تھا۔ البتہ اب لوگوں کے رویے میں اتنی منافقت ضرور آ گئی تھی کہ بچپن میں وہ میرے منہ پر ہی ہنستے تھے، مگر اب بڑے ہونے کے بعد وہ کہکا میرے پلٹ جانے کے ان کے حلق سے برآمد ہوتا تھا۔ یونیورسٹی کے پہلے 2 ہفتوں میں بھی اردو ڈپارٹمنٹ کے راہداریوں میں یہ کہکے گونجتے رہے، جس کا میں اب عادی ہو چکا تھا۔ اپنے ڈپارٹمنٹ کی تعارفی کلاس میں جب لیکچر ہال کے ڈائس پر بلایا گیا تو آس پاس سے ہلکی ہلکی سرگوشیاں بلند ہونے لگیں۔ ارے یہ تو پری زاد، آئے ہائے، سارا مزہ کرکرا کر دیا۔ شاعری تو غضب کی کرتا ہے مگر شخصیت توبہ توبہ۔ نہیں یہ پری زاد نہیں ہو سکتا، یہ تو کسی فیکٹری کا فورمین لگتا ہے۔ میں یہ ساری سرگوشیاں اور فقرے سنتے ہوئے ان کے درمیان سے چلتا ہوا ڈائس پر آ گیا۔ کلاس پر ایک سکوت سی طاری ہو گیا۔ میں اپنے نام بتانے کے بعد کسی لمبی چوڑی تمہید کی بجائے صرف 2 مصرع پر اتفاق کیا۔ کس سے میری الفت کے جو مرقوم ہے سارے، آ دیکھ تیرے نام سے موسوم ہے سارے۔ شاید یہ ظرف ہے جو خاموش ہوں اب تک، بے عیب بھی معلوم ہے سارے۔ سب جرم میری ذات سے منسوب ہے محسن، کیا میرے سوا اس شہر میں معصوم ہے سارے۔ میں اپنی بات ختم کر کے ڈائس سے اتر آیا۔ گزرتے دنوں کے ساتھ میری کلاس نے میری بدصورتی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا، پر میں خود اپنے اس بے چین اور بے قرار دل کا کیا کرتا۔ کبھی کبھی تو میرا من کرتا کہ کوئی تیز دھار خنجر لے کر اپنا سینہ چیر ڈالوں اور خود اپنے ہاتھوں سے اپنا یہ روگی دل نکار کر اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دوں کہ پھر کبھی کوئی ٹکڑا سینے میں جڑنے نہ پائے۔ Assalamu alaikum. How are you all, my friends? Welcome to our YouTube channel. My name is Mishal Tasifch. Our team provide quality family content, moral stories, motivational stories, Islamic history videos, reality-based videos, Urdu or Islamic novels, and many more. Subscribe now and enjoy best qua.